अब जापानी बर्मा से अपनी पसपाई को हमसे नहीं छुपा सकते थे। कुआलालंपुर में जापानियों की जो फौज थी, इसमें हमें भगदड़ सी मची नजर आने लगी। एक या दो यूनिटें थोड़े से नोटिस पर तैयार होती और इन्हें रेलगाड़ी पर सवार कर दिया जाता था। उसी रोज या अगले रोज एक दो यूनिटें नई वहां पहुंच जाती। जापानी अफसरों को मैंने इमरजेंसी की हालत में भागते दौड़ते देखा। फसी ने मुझे अंदर की खबर यूं सुनाई कि जापानी बहुत ज्यादा नुकसान उठाकर बर्मा से पसपा हुए हैं और मुलायम में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आती। एक खबर ये भी सुनी कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बहरी जंगी जहाज बड़ी तेजी से बर्मा की तरफ से मुलाया और सुमाट्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। मालूम नहीं ये अफवाह थी या सही खबर के इन बहरी जहाज़ों ने साहिल से गोलाबारी भी शुरू कर दी थी। मैंने पिछले बाब में तफसील से सुनाया है कि जापानियों ने मुलाया और सिंगापुर किस तरह फतह किए थे और अंग्रेज़ों की फ़ौज ने किस तरह हथियार डाले थे। अब अगर मैं तफसील से सुनाने लगूं कि इत्तहादियों ने यानी अमेरिका और बरतानिया ने किस तरह जवाबी हमला किया और वह किस तरह मुलाया तक पहुंचे थे, तो बात बहुत ही लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ नाजरीन कराम इसमें बोरियत महसूस करें। मैं इस जवाबी हमले की बात मुख्तसर करूंगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी नफरी 25,000 बताई गई थी, कहां कहां बिखरी पड़ी थी और इससे क्या काम लिया जा रहा था। मैं सिर्फ अपनी बटालियन का जिक्र करूंगा क्योंकि बात वही अच्छी लगती है जो अपनी आंखों देखी हुई हो। एक रोज़ जापानी अफसरों ने हम में से तकरीबन 100 जवान मुंतखब करके अलग कर लिए। इनमें मुझे और फसी अहमद को भी शामिल कर लिया गया। हमें कुछ दूर ले जाकर अलग बारकों में रखा गया और हमें वहाँ बताया गया कि हमें कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी और हम दुश्मन यानी अंग्रेज़ों और अमरीकियों की फ़ौज के मोर्चों के पीछे जाकर हमला किया करेंगे। आम फहम ज़ुबान में यूँ कह लें कि हमें शबे खून और छापा मारने की ट्रेनिंग देनी थी। आईएनए को जंग में यूँ झोंकने की एक वजह तो ये हो सकती थी कि जापानियों की हालत कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई थी और इन्हें कमक नहीं मिल रही थी। दूसरी वजह ये हो सकती थी कि जापानियों ने आईएनए की 25,000 नफरी को 2-2.5 साल राशन खिलाया था और इसकी टहल सेवा की थी। अब जापानी इससे अपना हक वसूल करना चाहते थे। जंग के बहुत बाद जब मैंने जंग अजीम की किताबें पढ़नी शुरू की थी तो मुझे पता चला था कि जापानियों की हालत क्या हो गई थी। बहरुल काहिल में बेअंदाज जजीरे थे, जिनमें कुछ छोटे थे, बाज़ ज़रा बड़े थे और कुछ बहुत ही वसी और रीज़ थे। इनमें फिलिपाइन भी एक जजीरा था जो एक मुल्क था। ऐसे बेशुमार जजीरे बहरुल काहिल में फैले हुए थे। जापान ने अपनी नेवी से और नेवी के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से इस कदर अचानक और तेज़ हमला किया था कि रास्ते में आने वाला हर जजीरा जापान की झोली में गिरता चला गया। जापानी नेवी और फौज ने पूरे का पूरा फिलिपाइन भी ले लिया और इस पर बाकायदा काबिज हो गए। इस तरह सारे जजीरों पर काबिज होते हुए जापानी नेवी मुलाया और फिर बर्मा तक पहुंच गई थी। इधर अंग्रेज़ों ने अमरीकी फ़ौज की मदद से बर्मा पर जवाबी हमला किया और बर्मा से जापानी फ़ौज को भगा दिया। उधर अमेरिका ने अपनी तमाम तर नेवी बहरुल काहिल में फैला दी और एक तरफ से जजीरों पर हमले शुरू कर दिए और खून रेज़ लड़ाइयों के बाद जापानियों से जजीरे छीन लिए। अमरीकियों ने फिलिपाइन पर हमला करके वहां जापानियों को शिकस्त दी और इनसे हथियार डलवा लिए। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ जिसे आप कुदरत का खेल कह सकते हैं। मैंने पिछले बाब में बताया है कि सिंगापुर और मुलाया में अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी, इसका कमांडर जनरल परसियोल था। इसने जापानियों के आगे हथियार डाले और जंगी कैदी बन गया था। इसकी 85,000 फ़ौज जापानियों के हाथ जंगी कैदी बनी थी। अमरीकियों ने जवाबी हमला करके फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया और वहाँ जो जापानी फ़ौज थी इससे हथियार डलवा लिए। एक जापानी जर्नैल ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए थे। मालूम हुआ कि मुलाया और सिंगापुर वाला अंग्रेज़ जनरल परसियोल फिलिपाइन में ही एक कैदी कैंप में था। उसे कैदी कैंप से निकालकर जापानियों के सरेंडर की तकरीब में शामिल किया गया और उसने जापानी जर्नैल से सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। यानी एक जंगी कैदी ने फातेह फ़ौज के जर्नैल से हथियार डलवाने की रस्म पर उसके दस्तखत करवाए। बहरुल काहिल में जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका की नेवी और जापान की नेवी के दरमियान जो बहरी जंग लड़ी गई थी, वो जंगों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा हवलनाक जंग थी। जापान की फ़ौज इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा इसने नेवी तैयार कर रखी थी। इसमें कई एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ थे। अमेरिका की नेवी भी कुछ कम न थी, इसमें भी तैयारा बरदार जंगी जहाज़ थे। अगर आप इस बहरी जंग की तफसीलात पढ़ें तो इसमें आपको हैरत भी मिलेगी। बहरी जहाज़ बहुत दूर दूर से एक दूसरे पर गोले बरसाते हैं, इतनी दूर से कि अक्सर औकात पता ही नहीं चलता
کہ وہ جس بحری جہاز پر گولے فائر کر رہے ہیں وہ کہیں اپنا ہی نہ ہو۔ امریکہ کی نیوی کے بعض جہاز رات بھر گولے برساتے رہے اور اس گولہ باری میں ایک دو جہاز ادھر کے اور ایک دو ادھر کے تباہ ہو گئے۔ صبح معلوم ہوا کہ ادھر بھی امریکہ ہی کے بحری جہاز تھے۔ وہ ایک دوسرے کو جاپانی سمجھ کر گولہ باری کرتے رہے اور اپنے ہی جہازوں کو تباہ کر کے ڈبوتے رہے۔ دوسری طرف بحری جنگی جہازوں میں فوج بھی ہوتی تھی۔ جب جزیرے پر حملہ کیا جاتا وہاں پہلے نیوی ساحل کے قریب جا کر گولہ باری کرتی تھی اور پھر جہازوں میں سے فوج کو اتار دیا جاتا تھا جو جزیرے میں جا کر جنگ لڑتی تھی۔ چونکہ امریکہ کی نیوی سارے بحر الکاہل میں پھیل گئی تھی اور امریکی فوج نے جسے میرین کہا جاتا ہے کئی ایک جزیرے لے لیے تھے، اس لیے جاپان کے لیے مشرق بعید یعنی ملایا برما کو کمک دینا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ جاپانیوں کو برما سے پسپا ہونا پڑا اور ملایا میں جم کر لڑنا بھی ان کے لیے آسان نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ ان کے پاس نفری کی بھی کمی ہو گئی تھی اور رسد کی بھی۔ انہیں ایمونیشن بھی کم پڑتا نظر آ رہا تھا۔ رسد کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ امریکیوں نے جو جزیرے جاپان سے چھین لیے تھے وہ آسانی سے امریکہ کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ جاپانیوں نے ہر جزیرے میں ایسا جم کر مقابلہ کیا کہ امریکہ کی جس نفری نے حملہ کیا تھا وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ امریکہ کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کے پاس بمبار طیارے خاصی زیادہ تھے۔ وہ اتنی زیادہ بمباری کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ پورا جزیرہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ یہاں میں صرف ایک بڑے جزیرے کی تھوڑی سی بات سناؤں گا۔ اس جزیرے کا نام گواڈل کینال ہے۔ اس پر امریکیوں نے یوں حملہ کیا کہ اس کے بحری جہازوں نے ساحل کے قریب آ کر جزیرے پر گولہ باری کی اور اوپر سے بمبار طیاروں نے بے پناہ بمباری کی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جزیرے میں کوئی انسان، کوئی حیوان اور کوئی پرندہ بھی زندہ نہیں رہ گیا ہوگا۔ تب بحری جہازوں سے فوج کو ساحل پر اتارا گیا۔ فوج جنگی انداز اور تربیت سے جزیرے کے جنگلات میں داخل ہوئی اور اس توقع پر داخل ہوئی کہ ایک بھی جاپانی سپاہی زندہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جاپان کی فوج کا ہر جوان زندہ و بیدار ہے اور وہ کسی امریکی کو اس جزیرے میں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جاپانی فوج نے ایسی بے جگری سے اور ایسے شدید جذبے سے حملہ روکا کہ امریکی فوج کو بے طرح جانی نقصان ہونے لگا۔ تھوڑے سے وقت میں امریکی فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے جاپانیوں نے اس کا قتل عام کیا ہو۔ امریکہ کے اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافر اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ زندہ قومیں جو زندہ رہنا چاہتی ہیں اپنے عوام کو دھوکے میں نہیں رکھا کرتی، اس لیے ان کے اخباروں اور اخباری رپورٹوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، نہ وہ دستور زبان بندی کے پابند ہوتے ہیں۔ رپورٹروں نے اپنے اخباروں کو اس حملے کی صحیح خبریں بھیجی تو امریکہ کے اخبار اور عوام تڑپ اٹھے۔ جنگی مبصروں نے اس حملے کے جرنیل پر شدید نکتہ چینی کی اور اخباروں نے ایڈیٹوریل لکھے کہ حملہ بڑے ہی ناقص طریقے سے کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی فوج کو مروایا گیا۔ کسی نے لکھا کہ طیاروں سے بمباری بہت تھوڑی کی گئی یا غلط جگہوں پر کی گئی، اور کسی نے لکھا کہ نیوی نے گولہ باری صحیح طرح اور پوری تعداد میں نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اتنی زیادہ جانی نقصان پر امریکہ میں اپنی جرنیلوں اور ہائی کمانڈ کے خلاف بہت ہی احتجاج کیا گیا۔ وہاں کی کمانڈ میں رد و بدل کیا گیا اور کمک بھیجی گئی۔ اثر نو بمبار طیاروں سے بمباری اور بحری جہازوں سے گولہ باری کی گئی اور پہلے سے زیادہ جنگی طاقت سے فوج نے حملہ کیا۔ جاپانیوں نے اس حملے کا بھی مقابلہ پہلے کی طرح کیا اور اب دونوں طرف بے انداز جانی نقصان ہوا۔ امریکی فوج کو ایسی مشکلات کا سامنا ہوا جیسے وہ اس جزیرے سے جاپانیوں کو نکال نہیں سکے گی۔ 2.5-3 مہینوں کی بڑی ہی خون ریز لڑائی کے بعد جاپانی ہمت ہار بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا اور انہیں کہیں سے بھی کمک نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس راشن بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن جاپانیوں نے ہتھیار نہ ڈالے، اس کی بجائے انہوں نے خودکشی شروع کر دی۔ میں نے واپس آ کر ایک امریکی جنگی وقوع نگار کی کتاب پڑھی تھی جس میں اس جزیرے کی لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال پوری تفصیل سے لکھا تھا۔ یہ واقعہ نگار امریکہ کی حملہ آور فوج کے ساتھ اس جزیرے میں گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ امریکہ کی فوج آگے بڑھ گئی اور جاپانیوں کے دفاعی مورچوں سے فائر آتا رہا جو آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور کچھ دیر بعد فائر اتنا کم ہو گیا کہ اکا دکا گولی فائر ہوتی تھی۔ امریکی فوج جن جاپانی مورچوں میں جاتے وہاں انہیں جاپانیوں کی لاشیں ہی ملتی۔ ان میں سے زیادہ تر تو گولیوں سے مرے تھے اور جنہیں گولی نہیں لگی تھی انہوں نے اپنی سنگین رائفلوں سے اتار کر اپنے دل میں اتار لی تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے بجائے انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ صرف وہ چند ایک جاپانی جنگی قیدی بنائے گئے جو شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ ان سے کچھ باتیں معلوم ہوئی کہ ان کی فوج نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ شکست کی صورت میں زندہ رہنے والے خودکشی کر لیں گے۔ امریکی دستے آگے بڑھتے گئے
اب آگے سے ایک بھی گولی نہیں آ رہی تھی۔ ایک جاپانی سپاہی ایک مورچے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں رائفل یا مشین گن نہیں تھی، مورچے کے آگے مٹی کا ایک ڈھیر بنا تھا۔ یہ جاپانی اس ڈھیر کے اوپر چڑھ گیا، تب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گرنیڈ تھا۔ اس نے اپنی سٹیل ہیلمٹ اتاری اور گرنیڈ سے پن نکال کر گرنیڈ اپنے سر پر رکھا، پھر سٹیل ہیلمٹ سر پر رکھ لیا۔ 4-5 سیکنڈ بعد گرنیڈ پھٹا اور یوں معلوم ہوا جیسے یہ جاپانی سپاہی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اس کے جسم کے ٹکڑے اوپر کو بھی گئے اور دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے کو بھی۔ آگے ایک زمین دوز جگہ بنائی گئی تھی، یہ ایک کمرہ سا تھا جو اس ڈویژن کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو جزیرے کے دفاع میں وہاں موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ جرنیل نے جب دیکھا کہ اب حملہ آور کو روکا نہیں جا سکتا اور ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، تو اس نے اپنے سب افسروں کو بلایا اور باقاعدہ تقریب منعقد کر کے ایک لمبا خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ اس کے بعد تمام افسروں نے اپنے اپنے خنجر اپنے دلوں میں اتار لیے۔ یہ دراصل خنجر نہیں، چھوٹی سی تلوار ہوتی تھی جسے سیر کہتے ہیں۔ جب امریکی فوج جزیرے کے آگے والے ساحل تک پہنچے تو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ جاپانی فوجی جو زندہ رہ گئے تھے وہ سمندر میں اتر گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی تیرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس جنگی واقعہ نگار نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ سینکڑوں جاپانی سپاہی چلتے چلتے سمندر میں داخل ہوئے اور چلتے گئے اور پانی اوپر ہی اوپر آتا گیا، جب کہ پانی ان کے منہ تک آ پہنچا اور پھر وہ سب سمندر میں غائب ہو گئے۔ یہ انہوں نے احتجاجی خودکشی کی تھی۔ میں نے پچھلے کسی باب میں بتایا تھا کہ جاپان کے فوجی بڑے فخر سے خودکشی کرتے تھے اور خودکشی کرتے وقت اپنی بادشاہ کا نام لیتے تھے، یعنی یہ کہ میں شہنشاہ جاپان کے نام پر اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس طرح 4-5 اور بڑے جزیروں میں جرنیلوں نے اور بریگیڈ کمانڈروں نے، اپنے یونٹ کمانڈروں نے بھی خودکشی کی تھی۔ فوج نے بھی اجتماعی خودکشی کی۔ جو جوان خودکشی کرتے تھے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ اتنی بے جگری سے لڑتے تھے کہ لڑتے ہوئے ہی مارے جاتے تھے۔ یوں خودکشی کر لینے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں اپنے ملک کی بے پناہ محبت تھی اور وہ قومی خودداری اور قومی وقار پر اپنی جانیں قربان کرنا معمولی سی بات سمجھتے تھے۔ جہاں تک اس جذبے کا تعلق ہے تو وہ قابل داد ہے، لیکن یہ فوجی نقطۂ نگاہ سے ایک احمقانہ فعل ہے جس کا نتیجہ جاپانیوں نے جنگ میں ہی دیکھ لیا۔ وہ اس طرح کہ ان کی فوج کی نفری بڑی تیزی سے کم ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کمک کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی سزا ان جاپانی فوجیوں کو ملی جو ملایا، سمٹرا، جاوا وغیرہ کے علاقوں میں لڑ رہے تھے۔ وہ تو اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے اور ان کی شکست یقینی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں کمک نہیں مل رہی تھی اور رسد تک سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک طرف سے امریکہ کی نیوی دندناتی چلی آ رہی تھی اور دوسری طرف سے برطانیہ اور آسٹریلیا کی نیوی ساحلوں تک آ گئی تھی اور ان کی توپوں کے گولے ملک کے اندر گر رہے تھے۔ اب میں اپنی بات سناتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ہمیں جاپانیوں نے کمانڈو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ یہ ٹریننگ بڑی ہی سخت تھی، راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے تھے، راتوں کو جاگنا، بھوکا اور پیاسا رہنا بھی ہماری ٹریننگ میں شامل تھا۔ ہاتھوں میں رائفل یا کوئی گن پکڑ کے کوہنیوں اور پیٹ کے بل 1 میل روزانہ رینگنا ایک معمول بن گیا تھا۔ ہمیں پتھروں پر اور کانٹوں پر بھی رینگنے کی مشق کروائی جاتی تھی، درختوں پر بندروں کی طرح چڑھنے کی اور درختوں سے کودنے کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ 7-8 قدم لمبائی چوڑائی میں آگ جلا کر ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس میں سے دوڑ کر گزرو۔ دلدل میں سے گزرنا بھی ہماری ٹریننگ میں شامل تھا۔ 15-20 روز گزر گئے تو مجھے اپنے متعلق یہ شک ہونے لگا کہ میں انسان نہیں، جنگل کا جانور بن گیا ہوں۔ اپنا جسم اپنا نہیں لگتا تھا، کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے دماغ اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ جسمانی طور پر میں نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ جسم پھرتیلا ہو گیا تھا اور فارغ رہ کر جسم پر جو چربی چڑھتی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو جسم کی بات تھی۔ کبھی اپنا جسم دیکھ کر تھوڑی سی خوشی ہوتی کہ میں جسمانی طور پر سمارٹ ہو گیا ہوں، لیکن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، اور میرا دوست فصیح احمد بھی ذہنی طور پر پریشان تھا۔ اس پریشانی کا ذکر پہلے ہو چکا تھا۔ اب یہ پریشانی اس لیے بڑھ گئی تھی کہ ہمیں اپنی ہی فوج کے خلاف جاپانیوں نے لڑانا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ جاپانیوں کے مقدر میں شکست لکھ دی گئی تھی۔ میں اور فصیح کہیں فارغ بیٹھتے تو اکثر اس مسئلے پر باتیں کیا کرتے۔ ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ ہم انڈین آرمی کے خلاف لڑتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ہمیں سیدھی سزائے موت ملے گی۔ ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، نہ ہم پیشگوئی کر سکتے تھے کہ کیا ہوگا۔ آخر ہم اپنے آپ کو اور اپنی قسمت کو اللہ کے حوالے کر کے
دل ہی دل میں دعا کیا کرتے کہ جو ہو ہماری بہتری کے لیے ہو۔ 1.5 پونے 2 مہینوں بعد ہمیں ایک روز ٹرکوں میں بٹھایا گیا۔ ہمارے ساتھ تھوڑا سا سامان تھا، مثلاً 3 کمبل، ہتھیار اور ایمونیشن کا اچھا خاصا ذخیرہ 2 ٹرکوں پر لادا گیا تھا۔ جو ہم ہندوستانی تھے، ہماری تعداد 100 تھی اور ہمارے ساتھ 100 جاپانی فوجی تھے، وہ بھی شاید کمانڈو تھے۔ ٹرک چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ میں ان علاقوں سے تو واقف تھا ہی نہیں کہ آج بتا سکتا کہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جایا گیا۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہم شمال مغرب کی طرف جا رہے تھے اور اس طرف برما تھا اور راستے میں سیام آتا تھا جو آج کل تھائی لینڈ کہلاتا ہے۔ 1:30-2 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم گھنے جنگل میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ یہ کانوائے رک گیا اور ہمیں ڈبوں کا راشن کھانے کو دیا گیا۔ معلوم نہیں یہ کیا کیا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے جو کچھ بھی تھا کھا لیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جاپانی فوج راشن کی شدید قلت محسوس کرنے لگی تھی۔ سپاہیوں کے لنگر میں کبھی ایک وقت کے لیے کھانا بھی نہیں پکتا تھا اور اس صورت میں سپاہیوں کو ایمرجنسی راشن دیا جاتا تھا۔ ہمیں بھی راستے میں یہی ایمرجنسی راشن دیا گیا۔ یہ جاپانی تو شاید شوق سے کھاتے ہوں گے، ہم ہندوستانیوں نے یہ اس لیے کھا لیا کہ بھوک لگی ہوئی تھی اور پیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہی تھا۔ ہمارا کانوائے پھر چل پڑا اور شام گہری ہو گئی تو چھوٹی سی ایک چھاؤنی میں جا رکا۔ ہمیں ٹرکوں سے اتارا گیا اور رات اس چھاؤنی میں گزری۔ رات کو بھی ہمیں ایمرجنسی راشن دیا گیا۔ صبح جاگے ہی تھے کہ ہوائی جہازوں کی گونج سنائی دینے لگی جو آگے ہی آگے بڑھتی آئی اور گرج کی صورت اختیار کر گئی۔ فوراً ہی بعد اس قدر زوردار دھماکے ہوئے کہ ہماری بارک ہل گئی اور زمین کانپ اٹھی۔ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں۔ زمین سے مشین گنیں ان پر آگ اگلنے لگی۔ باہر اس قدر باغ دوڑ برپا ہو گئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ہم سب بارک سے نکل کر باہر چلے گئے اور جہاں کہیں کھودی ہوئی خندق نظر آئی گھس گئے، لیکن وہاں کوئی محفوظ پناہ نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ ہوائی جہاز اتحادیوں کے یعنی امریکیوں اور انگریزوں کے ہیں۔ خندق سے مجھے آسمان کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بمبار ہوائی جہاز گھوم گھوم کر آتے اور بم گراتے تھے۔ ان پر طیارہ شکن مشین گنیں اور توپیں فائر کر رہی تھیں۔ توپوں کے گولے اوپر جا کر پھٹتے تھے، لیکن اس اتنے زیادہ فائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہوائی جہاز بم گرا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ بمباری ہوئی ہوگی اور پھر میں نے بمبار ہوائی جہازوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہاں ایک جگہ ایمونیشن سٹور کیا ہوا تھا، اچھا خاصا ذخیرہ تھا۔ ایک بم عین اس کے اوپر گرا اور پھر جو دھماکہ ہوا تو یوں لگا جیسے میں اس جہان سے اٹھ کر اگلے جہان میں پہنچ گیا ہوں۔ اس ذخیرے میں توپوں اور ٹینکوں کے گولے بھی تھے جو مسلسل پھٹ رہے تھے۔ یہ دھماکوں کا ایسا سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ گولے ذرا اوپر جا کر پھٹتے اور ان کے ٹکڑے دور دور تک پھیلتے اور گرتے تھے۔ ہوائی حملہ ختم ہوا تو ایک اور باغ دوڑ شروع ہو گئی۔ بعض جگہوں پر آگ لگ گئی تھی، اس آگ پر قابو پانا تھا اور پھر زخمیوں کو اٹھانا تھا۔ ہم سب جو اس حملے میں ٹھیک ٹھاک رہے تھے اٹھ کر جاپانیوں کے ساتھ باغ دوڑ کرنے لگے۔ میں پہلی بار جنگ کی یہ قیامت دیکھ رہا تھا۔ برما فرنٹ پر ایک جھلک دیکھی تھی لیکن ایسی نہیں۔ وہاں سے تو میں بھگوڑا ہو آیا تھا لیکن یہاں سے بھگوڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اگر ہو بھی جاتا تو کہاں جاتا۔ اس بمباری میں جاپانیوں کا بے تحاشا نقصان ہوا تھا۔ اتحادی ہوابازوں نے بالکل ٹھکانے پر بمباری کی تھی۔ میں نے بعض جاپانی دیکھے جن کے جسم آدھے آدھے رہ گئے تھے، کسی کی ٹانگ نہیں تھی اور کسی کا بازو نہیں تھا۔ میں نے ایسی لاشیں بھی دیکھی جن کے سر غائب ہو گئے تھے یا گردنیں ذرا ذرا سی جسموں کے ساتھ جڑی رہ گئی تھی۔ پیٹ چاک بھی دیکھے جن سے انتڑیاں باہر نکل کر بکھر گئی تھی۔ بے شمار زخمی بے ہوشی کی حالت میں دیکھے جنہیں ذرا کم زخم آئے تھے اور وہ ہوش میں تھے۔ وہ اپنے آپ کو دہشت زدگی کے عالم میں گھسیٹ رہے تھے۔ ہم جو زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھے ان کٹی پھٹی لاشوں کو اور بے ہوش زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کرنے لگے۔ میری وردی خون سے لال ہو گئی۔ ذہن اور دل پر جو اثر ہوا وہ الگ تھا۔ کبھی تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں یہ کام بھی کروں گا۔ یہ مجبوراً اور حکماً کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آتا تھا کہ ایک روز میرا جسم بھی اس پردیسی زمین پر پڑا ہوگا اور نہ جانے یہ کتنے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا۔ دل پر ایسی گرفت آئی کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں فصیح احمد کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ اور سلامت ہے، لیکن معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ مجھے نظر آیا اور میں دوڑ کر اس تک پہنچا۔ میں جو اتنا دلیر جوان تھا دہشت سے بزدل بن گیا تھا۔ میری اس وقت یہ ضرورت تھی کہ فصیح احمد میری دلجوئی کرے، لیکن وہ خود میری طرح دہشت زدہ اور جذباتی ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔